आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कौमी राजधानी में शाहराहों के 2 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज शाम नई दिल्ली में बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद होगी। उम्मीद है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए किसी उम्मीदवार पर तबादला ख्याल किया जाए। भारतीय खलानवर्द शुभांशु शुक्ला भारत वापस आ गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। भारत के इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करने में इंतहाई शफाफियत बरकरार रखी गई है। सियासी पार्टियां हर मरहले में शामिल रही हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान 47% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जो पिछले साल की इसी सहमाही के मुकाबले ज्यादा है। और बैडमिंटन में भारत की तानिया हेमंत ने शिमाली मरियाना जजायर में सैपान इंटरनेशनल 2025 का खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौमी शाहराहों के 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड UER2 हैं। इस मौके पर वजीर आजम इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इन प्रोजेक्टों को हुकूमत के उस जामे मंसूबे के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है जिसका मकसद कौमी राजधानी से ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करना है। इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी में बेहतरी और सफर के वक्त में कमी आएगी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा होगी। द्वारिका एक्सप्रेस वे के 10.1 किलोमीटर तवील दिल्ली सेक्शन को 5,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन से यशोभूमि, DMRC की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आइंदा बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारिका क्लस्टर बस डिपो तक कसीर रुखी कनेक्टिविटी फराहम होगी। UER सेकेंड का अलीपुर से डिचांव कला तक का रास्ता, जिसमें बहादुरगढ़ और सोनीपत तक के नए रास्ते भी शामिल हैं, तकरीबन 5,580 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इससे दिल्ली के अंदरूनी और बाहरी रिंग रोड पर और मुकरबा चौक, धौला कुआं और कौमी शाहराह नंबर 9 जैसे भीड़ भाड़ वाले मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कौमी राजधानी खित्ते में बुनियादी ढांचे को और ज्यादा फरोग देकर शहरियों की जिंदगी में मजीद आसानी लाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान। उम्मीद है कि बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में मुनक्किद होगी। बोर्ड के सभी अरकान मीटिंग में शिरकत करेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया कि उम्मीद है कि इस मीटिंग में नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबी उम्मीदवार पर बातचीत की जाएगी। इस महीने की 6 तारीख को बरसर इख्तिदार कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के रहनुमाओं ने एक करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की थी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP सदर जगत प्रकाश नड्डा को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए NDA उम्मीदवार को कतई शक्ल देने का इख्तियार दिया गया था। NDA को लोकसभा और राज्यसभा समेत पार्लियामेंट में भरपूर अक्सरियत हासिल है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जुमेरात तक दाखिल किए जा सकते हैं। भारत के खलाई हीरो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज सुबह सवेरे दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उनकी आमद पर गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। हवाई अड्डे पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण ने उनका इस्तकबाल किया। शुभांशु शुक्ला ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय होने के नाते तारीख रकम की है। वो अपने कामयाब खलाई मिशन के बाद जमीन पर आबो हवा की मुनासबत से खुद को ढालने के लिए अमरीका में थे। जनाब शुक्ला ने नासा के एक्जियम 4 मिशन में पायलट की जिम्मेदारी निभाई थी। मिशन का आगाज इस साल 25 जून को फ्लोरिडा में कैने खलाई मरकज से किया गया था। मिशन के दौरान उन्होंने खला के शोबे में साइंसी तहकीक को आगे बढ़ाने के मकसद से माइक्रो ग्रेविटी के ताल्लुक से कई अहम तजर्बात किए। जनाब शुक्ला भारत के पहले इंसानी खलाई परवाज मिशन गगनयान के लिए चुने गए खलानवर्दों में शामिल हैं, जिसे अगले साल के आखिर में खला में भेजा जाएगा।
بھارت کے انتخابی کمیشن ECI نے کہا ہے کہ قانون، اصولوں اور رہنما خطوط کے مطابق چناؤ فہرستوں کو تیار کرنے کے عمل میں انتہائی درجے کی شفافیت ایک امتیازی خاصیت ہے۔ ایک بیان میں انتخابی کمیشن نے کہا کہ چناؤ فہرستیں تیار کرنے کے ہر مرحلے پر سیاسی پارٹیاں شامل رہی ہیں، جو کئی مرحلوں پر مشتمل عمل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ECI نے ان سیاسی پارٹیوں اور افراد پر تنقید کی ہے جنہوں نے پچھلے انتخابات کی چناؤ فہرستوں میں مبینہ غلطیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انتخابی ادارے نے کہا کہ چناؤ فہرستوں کے بارے میں کسی بھی معاملے پر بات کرنے کا صحیح وقت دعووں اور اعتراضات کے دوران کا وقت تھا، جو سبھی پارٹیوں اور امیدواروں کو چناؤ فہرستیں دکھانے کا وقت تھا۔ انتخابی کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے کچھ معاملات کو مقررہ وقت کے اندر اٹھایا جاتا تو ان کی جانچ پڑتال کی جا سکتی تھی، اور اگر یہ معاملات جائز ہوتے تو انتخابات سے پہلے انتخابی رجسٹریشن افسران ان کی تصحیح کر دیتے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ بہت سی سیاسی پارٹیاں اور ان کے بوتھ سطح کے ایجنٹس موزوں وقت کے اندر چناؤ فہرستوں کے مسودے کا جائزہ لینے میں ناکام رہے، اور انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ ریتو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے منی پور کے گورنر اجے کمار بھلا کو ان کے اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ ناگالینڈ کے گورنر کے فرائض بھی انجام دینے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ راشٹرپتی بھون سے جاری ایک بیان کے مطابق ناگالینڈ کے گورنر لا گنیشن کے انتقال کے بعد صدر جمہوریہ نے جناب بھلا کو ناگالینڈ کا گورنر مقرر کیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی الیکٹرانکس برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 47% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ یہ میک ان انڈیا کی کامیابی کی ایک خوشائند داستان ہے، جس کی بدولت الیکٹرانک سامان تیاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح یہ 2014-15 سے شروع ہونے والی دہائی میں $31 ارب سے بڑھ کر $133 ارب تک پہنچ گئی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ سرکار نے مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بھارت کو آتم نربھر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور ادارے قائم کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کل نئی دلی میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے نتیجہ خیز مذاکرات کیے، جس کا مقصد تجارت، مصنوعات سازی، بحری شعبے اور عوام سے عوام کے درمیان تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مصنوعی ذہانت، AI، سیمی کنڈکٹرز، ماحول کے لیے سازگار توانائی اور دفاع سمیت ابھرتے ہوئے شعبوں میں نئے موقع بھی تلاش کیے۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان گہری اور وسیع ہوتی ہوئی سرگرمیوں کو بھی سراہا۔ The value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون نے کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف کافی سخت ہے اور اس کا نظریہ کافی پختہ ہے۔ پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کسی بھی دہشت گردانہ حملے کے سخت خلاف ہے۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نیپال کے اپنے ہم منصب امرت بہادر رائے کی دعوت پر آج سے نیپال کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور نیپال کے درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات ہیں، جن میں حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں تعاون میں خاطر خواہ پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ بھارت پڑوس مقدم کی اپنی پالیسی کے تحت نیپال کے ساتھ اپنے تعلقات کو اعلیٰ ترجیح دیتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ خارجہ سیکریٹری کا اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے نظریات کے مسلسل تبادلوں کی روایت جاری رہے گی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ چین کے وزیر خارجہ اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹ بیورو رکن وینگ یی کل بھارت کے 2 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ جناب وینگ یی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی دعوت پر بھارت آ رہے ہیں۔ دورے کے دوران چین کے وزیر خارجہ بھارت چین سرحدی معاملے پر خصوصی نمائندوں کی بات چیت کے 24ویں دور میں بھارت کے خصوصی نمائندے اجیت ڈوبھال سے بات چیت کریں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ روس ایک بہت بڑی طاقت ہے جبکہ یوکرین اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ اس سربراہ میٹنگ کے بعد جناب ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں یوکرین سے زور دے کر کہا کہ وہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے ایک معاہدہ کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ یوکرین کی طرف سے ثالثی کریں، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ وہ فریقوں کو مذاکرات پر آمادہ کریں۔ Well, I think those are points that we negotiated, and those are points that we largely have agreed on, actually. I think we've agreed on a lot. But the meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think pretty close to a deal. Now, look, Ukraine has to agree to it. صدر ٹرمپ نے اپنے موقف میں ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان اس بھیانک جنگ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ براہ راست ایک امن معاہدہ کیا جائے، کیونکہ جنگ بندی اکثر دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ اسی دوران یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ جنگ کو روکنے کے لیے اصل کام یہ ہے کہ ہلاکتوں کو روکا جائے۔ زیلنسکی ٹرمپ سے واشنگٹن میں کل ملاقات کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے الاسکا کے اپنے دورے کو بروقت اور بامقصد بتایا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ کرملن میں اپنی کابینہ اور افسران کو جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین تنازع پر اس سربراہ میٹنگ میں بہت کھل کر اور جامع انداز میں بات کی گئی، جس کی وجہ سے روس ایک فیصلے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے علاقائی مرکز نے مہاراشٹر میں جمعرات تک شدید بارش کی وارننگ دی ہے۔ ہنگامی کارروائیوں سے متعلق ریاستی مرکز نے لوگوں کو تیز ہواؤں کے ساتھ شدید سے موسلادھار بارش ہونے کے امکان کے پیش نظر احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں جمعہ سے اب تک موسلادھار بارش ہونے کے سبب معمول کی زندگی پر اثر پڑا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور ممبئی شہر اور اس کے مضافات میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پورے کونکن ساحل میں آنے والے 3 سے 4 دن میں سمندر کی غیر سازگار صورتحال جاری رہے گی اور 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا اندیشہ ہے۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی صلاح دی گئی ہے۔ آئی ایم ڈی نے پونے کے گھاٹوں کے لیے بھی ریڈ الرٹ اور ریاست کے 11 ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج مدھیہ مہاراشٹر، کونکن، گوا اور تلنگانہ کے مختلف مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل ساحلی کرناٹک کے بعض مقامات، جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقے، مغربی مدھیہ پردیش اور گجرات میں بہت شدید بارش کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دنوں کے دوران کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرالہ، ماہے، ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ تلنگانہ میں عادل آباد، کھمم اور پنچریال اضلاع کے کئی نشیبی علاقے مسلسل شدید بارش کے سبب زیر آب آ گئے ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے اور مختلف نشیبی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی تانیہ ہیمند نے ناردرن ماریانا آئی لینڈز میں گزشتہ روز سائپین انٹرنیشنل 2025 میں خواتین سنگلز کا خطاب اپنے نام کیا۔ عالمی درجہ بندی میں 86ویں مقام پر موجود ٹاپ سیڈ تانیہ نے فائنل میں جاپان کی کینیا اسکائی کو 15-10، 15-8 سے ہرایا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے مختلف اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے دلی میں شاہراہوں کی افتتاح سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی آج روہنی علاقے میں تقریباً 11,000 کروڑ روپے کے 2 بڑے قومی شاہراہوں کے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے اور عوام سے خطاب کریں گے۔ کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن سے متعلق ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے بیان کو بھی اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی کشتواڑ میں راحت رسانی کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بھارت جنوبی کوریا کی شراکت داری کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو سہ سرخی بنایا ہے کہ بھارت جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندی پر لے جانے کا خواہش مند۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت نے الاسکا میں ہوئی ٹرمپ پوتن مذاکرات میں پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج قومی راجدھانی میں شاہراہوں کے 2 پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، جس پر 11,000 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ آج شام نئی دلی میں بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ منعقد ہوگی۔ امید ہے کہ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے کسی امیدوار پر تبادلہ خیال کیا جائے۔
भारतीय खलानवर शुभांशु शुक्ला भारत वापस आ गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। भारत के इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करने में इंतहाई शफाफियत बरकरार रखी गई है। सियासी पार्टियां हर मरहले में शामिल रही हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान 47% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जो पिछले साल की इसी सहमाही के मुकाबले है। और बैडमिंटन में भारत की तानिया हेमंत ने शिमाली मरियाना जजायर में साइपैन